हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको इजराइल फिलिस्तीन जंग की मुसलसल अपडेट हर दिन शाम को भारत के समय के मुताबिक 6 बजे लाइव प्रोग्राम के जरिए और उसके अलावा कुछ जानकार लोगों से मुलाकातों के जरिए मैक्सिमम जो मुमकिन हो सकता है वो इंफॉर्मेशन हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी साथ साथ ये कोशिश रहती है कि जंग जहां हो रही है उसके आसपास के इलाकों से भी अगर कुछ एक्सपर्ट्स से बात हो जाए तो और ज्यादा बेहतर सिनेरियो नजर आ सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो भारत का जो मीडिया है, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, वो खबरें कभी ना बताएगा ना दिखाएगा। लेकिन जो उस इलाके में जो लोग हैं और जो वहां के मीडिया को भी फॉलो कर रहे हैं, वहां के अवामी जज्बात को भी जानते हैं और वहां के हालात को भी जानते हैं, तो उनसे बेहतर एक तरह से इंफॉर्मेशन और एक फील क्रिएट हो जाती है, समझ में आ जाता है कि कहानी किस तरफ जा रही है। आज हम एक बार फिर लेबनान की राजधानी बेरूत से सैयद अली बाकर आबदी साहब से बात कर रहे हैं। वो उस इलाके में तकरीबन 30 साल से रह रहे हैं। पहले वो दमिश्क में थे, उसके बाद अब वो बेरूत में हैं। वहां अल मारिफ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और बेरूत में होने का मतलब यह है कि बहुत सी वो चीजें, बहुत से वो वाकयात जो दुनिया की नजरों से ओझल हैं या दुनिया को नहीं बताए जाते, वो इंफॉर्मेशन और इत्तलात वहां बैठे हुए लोगों के पास होती हैं। बेरूत से ताजा खबर यह है कि आज भी हिजबुल्लाह ने इजराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाके में, जिसका नाम सफद है, वहां 55 रॉकेट्स दागे हैं। ये खबर इजरायली मीडिया ने भी दी है। इसके अलावा इससे पहले भी हमले हो चुके हैं। हिजबुल्लाह ने पिछले हफ्ते जो एक बहुत ही अहम फौजी खुफिया अड्डा था, उस पर उन्होंने निशाना लगाया था, हमला किया था। अब क्या कुछ है बेरूत में, हालात क्या हैं, वहां किस तरह से इस जंग को आगे बढ़ते हुए देखा जा रहा है। जाहिर है शोहदा की, मरने वालों की तादाद वहां भी बढ़ रही है, लेकिन कितना जोश और वलवला है, कितनी ताकत है, कितने हथियार हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हिजबुल्लाह की तरफ से, लेबनान की तरफ से आगे क्या कुछ हो सकता है। सैयद अली बाकर आबदी साहब, वेलकम है आपका। बेरूत में रहते हुए आप हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि ताजा सूरत हाल क्या है। पिछले 2 दिन से, आज समेत 2 दिन से लगातार एक ही इलाके को टारगेट किया जा रहा है और मेरे पास ये इत्तला है कि वहां पर इजरायली यहूदी आबादकार वहीं पर अभी रह रहे हैं, उन्हें निकाला नहीं गया है। उसके जिस तरह से लेबनान के बॉर्डर के नजदीक के कुछ इलाके खाली करा दिए गए हैं, जिसके बारे में इतमर बिन गवीर जैसा शिद्दत पसंद आदमी अपनी सरकार से कह रहा है कि आप तो लेबनान को पत्थर की के दौर में, स्टोन एज में ले जाने की बात करते थे, अब तो नॉर्थ इजराइल पत्थर की एज में पहुंच चुका है। क्या कुछ है सफद पर, क्या कुछ प्लान है हिजबुल्लाह का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, नमस्कार आपको और आपके तमाम नाज़रीन किराम को। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी ये मुनासिबतें इस माह रबीउल अव्वल की मुनासिबत, जिसमें विलादत बासआदत सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन खातिमुल अंबिया सैयदुल बशर कि इस अज़ीम मुनासिबत से हम तमाम मुसलमान आलम, मज़लूमीन आलम और तमाम पूरी इंसानियत की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं। और इस हफ्ते वहदत का कि जो 12 तारीख से शुरू होकर 17 तारीख तक पहुँचती है, कि जिसमें पूरी उम्मत इस्लामिया को और बल्कि पूरी इंसानियत को पैगाम रिसालत, अमन व अमान का पैगाम दिया जाता है। अब मैं इस टॉपिक पे और अपने टॉपिक पे और मौजू की तरफ आऊँ कि अभी तक जो एक ये आखिरी दिनों में तकरीबन समझें कि हर दिन ये सिलसिला जारी है हमलों का, उधर से भी जारी है, इधर से भी जारी है। अभी तक तो ये जो हो रहा था एक इलाके की हद तक था, महदूद था,
یعنی 10-12 کلومیٹر کے حد تک جو ہے کہ ادھر سے بھی ادھر سے بھی، لیکن اب یہ آگے بڑھ کر تقریباً صفد شہر تک پہنچ گیا ہے۔ آج کی خبر یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اسرائیلی میڈیا کے مطابق جو ہے کہ 50 میزائل آج صبح تقریباً جو آدھے گھنٹے کے اندر داغ دیے گئے ہیں، جس میں صفد شہر بھی شامل ہے۔ صفد وہ شہر ہے کہ جو عام طور پہ جس علاقے پہ ہو رہا تھا، جنگ چل رہی ہے، سمجھیے کہ 8 اکتوبر سے لے کے اب وہ اس سے دور کا علاقہ ہے۔ اب جب وہاں تک بھی اگر حملے شروع ہو گئے ہیں تو آج جو ہے اسرائیلی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ جب صفد شہر تک آئے ہیں تو اب اس کا آگام کیا ہے؟ تبریہ ہے، تل ابیب ہے، حیفا ہے، کیا ہے؟ یا عکا ہے؟ یہ سب پورے قریب جو اندر بالکل فلسطین کے داخل کے سمجھے کہ اندر کے علاقے ہیں، یہ سب یہ کہاں تک پہنچ سکتے ہیں؟ آج جو حملہ ہوا ہے تقریباً 50 میزائلوں کا جو حملہ ہوا ہے، اس میں جو کیا ہے مین جگہوں کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے، جو ان کے اسرائیلی فوجی بیس ہیں، انٹیلیجنس بیس ہیں، اس پہ جو ہے حملے ہوئے ہیں۔ اور ادھر سے جو ہے کیا اس نے بھی جو حملہ کیا اس میں بھی بہت سارے شہید ہوئے ہیں، اور کل کے حملے میں تقریباً جو ہے کیا چھوٹے بچے شہید ہوئے ہیں، اور پرسوں کے حملے میں شہید ہوئے ہیں۔ یہ مسلسل سلسلہ یہ جاری ہے۔ آیا اب اس سلسلے سے اس طرف یعنی جس کو جو ہے کیا ریزسٹنس گروپ یا ایکسس ریزسٹنس گروپ میں ان حملوں کے بعد یا یہ جو حملے ہو رہے ہیں، اس سے آیا ان کی ہمت میں، طاقت میں، آگے بڑھنے میں اثر پڑا ہے؟ یعنی پیچھے ہٹے ہیں، یا کبھی مثلا کوئی تقریری انداز میں یا عمل میں بالکل سے کوئی اثر نہیں پڑا ہے، بلکہ اور طاقت میں اضافہ ہوا ہے۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ کل پرسوں تک یا پچھلے مہینے تک جو کہہ سکتے تھے کہ بھائی قدس کی آزادی کے لیے بہت لمبا ٹائم چاہیے، اب آج یہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ ٹائم کی ضرورت نہیں ہے، بہت جلدی جو ہے مسجد الاقصی آزاد ہو جائے گا۔ اس حد تک یہ باقاعدہ اس یقین کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب جو داخل اسرائیل کے اندر کے جو معاملات ہیں، ابھی خبر بلکہ کل کی خبر جو ہے کیا ہے، ایدوت احرانوت اور ولا ابری کا جو ہے کیا ہے نیوز پیپر ہے، اس میں صاف صاف اس نے بتایا ہے کہ ابھی تک تقریباً 1000 سے زیادہ فوجی اور انٹیلیجنس ادارے کے بڑے بڑے عہدیداروں نے استعفیٰ دے دیا ہے، جو اسرائیل واضح کر کے بتا نہیں رہا ہے اور لوگوں کو خبر نہیں دے رہا ہے کہ کتنے لوگوں نے دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور اس کے یہاں اسرائیل میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے کہ اگریمنٹ پہ بھی کام ہوتا ہے، صرف یہ نہیں کہ جو ہے کیا گورنمنٹ میں ہے تو وہ پرماننٹ طور پر اگریمنٹ میں بھی ہیں۔ تو بہت سارے ایسے لوگ اور بہت سارے ایسے عہدیداران انٹیلیجنس کے اور فوج کے جو اگریمنٹ میں تھے، وہ دوبارہ اگریمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ بہت ساروں نے کہا کہ اگر ہمارا 1 سال باقی ہے، 2 سال باقی ہیں، 6 مہینے باقی ہیں، تو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، ہمیں کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پینشن کی ضرورت نہیں ہے، بس ہماری جان چھوڑو۔ یعنی یہاں تک یہ لوگ آ چکے ہیں۔ یہ ایک تو یہ مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ، اب یہ جو اسرائیلی جو یرغمال کے یاسیر جو حماس کے پاس ہیں، ان کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، اور اس کے علاوہ اسرائیلی عوام باقاعدہ طور پہ کئی دنوں سے مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں سڑکوں پہ نکل آئے ہیں، باقاعدہ مظاہرے ہو رہے ہیں، جلوس نکل رہے ہیں کہ بھائی ان کو زندہ لانے کی کوشش کرو۔ اب یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ بنیامین نیتنیاہو زندہ لانے میں کے چکر میں نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی لاشیں آئیں، زندہ نہ آئے، لیکن یہ اپنی ہٹ دھرمی پہ باقی رہے گا، اور چاہے جس کا بھی نقصان ہوتا جائے۔ اب امریکہ اور اسرائیل کا معاملہ یہ ہے کہ بار بار امریکہ کی دوغلی پالیسی، اس کے دکھانے کے دانت کچھ اور ہوتے ہیں، کھانے کے دانت کچھ اور ہوتے ہیں۔ اس طرف سے کہہ رہا ہے کہ نہیں، جنگ بندی ہونی چاہیے، اگر تم نے دوبارہ حملہ کیا تو ہم جو ہے کیا ہے تمہاری سپورٹ نہیں کریں گے، اور ادھر سے باقاعدہ اسلحہ، ہر قسم کا اسلحہ، نیو ٹیکنالوجیکل اسلحہ باقاعدہ بھیج رہا ہے اسرائیل کو، اور اسرائیل وہ نئے اسلحے استعمال کر رہا ہے، چاہے فلسطین کے اندر ہوں یا فلسطین سے ہٹ کر باہر ہوں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے، 3-4 دن پہلے آپ نے دیکھا کہ جو حملہ کیا اس نے صافیتا شہر، سیریا کا جو شہر صافیتا ہے، اس پہ جو حملہ ہوا ہے، بہت بڑا حملہ کیا اس نے اسرائیل، کہ جس میں جو ہے تقریباً جو 17-18 آدمی شہید ہو گئے، اور تقریباً 75 سے جو ہے لے کے 80 تک لوگ جو ہے زخمی ہو گئے ہیں، اور یہ سلسلے اس کے جاری ہیں۔ اور کسی بھی طریقے کا جو ہے نا، اب اس کے
ذہن میں یا کچھ اس نے اپنا خاکہ بنا رکھا ہے؟ کون سا خاکہ کیا ہے؟ وہ تباہی کا خاکہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی خاکہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ جس طرح سے بھی کچھ بات کی جائے. دیکھیں بیٹھ کے بات کرنے کو تیار نہیں. جب بھی کوئی ایک مسودہ پیش کیا جاتا ہے تو فوری طور پہ اس مسودے کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے نتنیاہو. جب بھی یہاں سے بات ہوتی ہے، اور یہاں سے انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ جب تک ہمارے اپنے مطالبات اور ہماری شرطوں پہ جب تک بیٹھک نہیں ہوگی، جنگ بندی اس وقت تک نہیں ہو سکتی، اور ورنہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. اب یہ سلسلہ یہاں جاری چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ یہاں پہ لبنان کی جو ایک عام حالت ہے وہ تو نارمل زندگی چل رہی ہے. وہاں ساؤتھ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ساؤتھ میں جو چل رہا ہے معاملہ، اور لوگ جو ہے کیا بیروت میں دوسرے شہروں میں جو ہے کیا نارمل زندگی گزر رہے ہیں، اور فلائٹیں آ جا رہی ہیں، لوگ آ جا رہے ہیں جانے والے سفر پہ اور آنے والے، سب سلسلہ جاری ہے. اس پہ کوئی اثر یعنی روزمرہ کی زندگی پہ اس جنگ کا اثر یہاں کے لوگوں پہ نہیں ہوا ہے کہ جس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی کہ لوگوں کی طرف سے ڈیمانڈ بڑھ جائے کہ بھائی جو ہے آپ بند کریں. یہ اس طرح کا نہیں ہے، بلکہ مقاومے کے ساتھ، رجسٹر گروپ کے ساتھ، حزب اللہ کے ساتھ باقاعدہ طور پہ پبلک باقاعدہ ہے اور ان کے ساتھ چل رہی ہے. اب اسی دوران ایک سلسلہ یہ ہوا کہ اب دوسرے جو یورپین کنٹریز کے لوگ ہیں جو ثالثی کا دور ادا کرتے رہے ہیں ہمیشہ طور پہ، اور ان لوگوں کا آنا بھی باقاعدہ طور پہ ہے، اور آ کے باقاعدہ ثالثی کا دور ادا کرنے کو چلے ہیں، تو یہاں سے جواب باقاعدہ وہ یہی ملا کہ بھائی دیکھیں بات ہماری طرف سے نہیں ہے. جس دن فلسطین کے رجسٹریشن گروپ نے کہا کہ ہم نے معاہدہ کر لیا ہے، جنگ ہم بندی پہ تیار ہیں، اسی وقت اسی ٹائم پہ ہماری طرف سے حملے بند ہو جائیں گے. ہمارا کام اسناد کا، عربی میں اسناد کہتے ہیں، اسناد کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کام مدد کرنے کا ہے غزہ کی، چاہے یمن کی طرف سے ہو تو غزہ کی مدد کے لیے، چاہے عراق کی طرف سے ہو تو غزہ کی مدد کے لیے، سیریا کی طرف سے ہو تو غزہ کی مدد کے لیے، لبنان کی طرف سے ہو تو غزہ کی مدد کے لیے ہے. تو یہ جو لوگ جو غزہ کی مدد کے لیے جتنے بھی جو ہے کہ ایکسیس آف رجسٹنس گروپ کر رہے ہیں کام، یا جو ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، یہ اس وقت تک ہے جب تک وہاں جنگ بندی نہیں ہو جاتی. جس دن ان لوگوں نے کہا کہ بھائی کہ ہاں ہم جنگ بندی پہ تیار ہیں اور ہم معاہدے پہ دستخط کر رہے ہیں، تو اسی وقت یہ حملے رک جائیں گے. بغیر غزہ کی طرف سے جنگ بندی کے اعلان کے اگر جو ہے دور سے مثلا جو ہے کیا یمن کے اوپر مثلا زبردستی کرنا، یا سیریا کے اوپر، یا سیریا کے رجسٹریشن گروپ کے اوپر، یا لبنان میں رجسٹریشن گروپ کے اوپر کہ آپ جنگ روک دیں، بند کریں، یہ ناممکن ہے اور یہ کام ہونے والا نہیں ہے. پھر ایک بات یہ لکھی کہ یورپ کے جو مثلا جو اخبار عام طور پہ اخبار چل رہے ہیں، لبنان کے اخبار کی میں جو تحلیلات پیش کر رہے ہیں، تبصرے ہو رہے ہیں کہ کچھ یورپ ممالک کے سفیروں نے یہ کہا کہ جو ہے کہ اگر آپ لوگ نہیں روکیں گے لبنان میں، ساؤتھ لبنان سے مثلا جنگ کا، ہو سکتا ہے جنگ کا رقبہ پھیل جائے گا، بڑی جنگ ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ بالکل ہم تو تیار ہیں، ہماری طرف سے نہیں کریں گے پہل، اگر وہاں سے ہوتا ہے تو اس جنگ کے لیے بھی ہم تیار ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم ڈر جائیں گے یہ، یا ہم جو ہے کیا ہے ہار مان لیں گے اس حوالے سے. اور وہ کر بھی نہیں سکتا ہے. بول لینا آسان ہے لیکن اس چیز کو کر کے دکھانا بڑا مشکل ہے. اس لیے کہ اب کے جو حالات ہیں رجسٹنس گروپ اور ایکسیس آف رجسٹنس گروپ کے، وہ بنسبت پہلے کے بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے کاظمی صاحب. ابھی طاقت میں، انٹیلیجنس کے اعتبار سے، معلومات کی جمع کرنے کے اعتبار سے، کس جگہ پہ کیا ہے، اور اسلحے کی نوعیت کے حساب سے، اور اسلحے کی نوعیت کے ساتھ ساتھ بہت سارا اسلحہ تو خود تیار ہو رہا ہے. پہلے تو جو ہے کہ انتظار کرنا پڑتا تھا کہ باہر سے اسلحہ آئے گا تو تبھی جا کے کچھ ہوگا، اگر اسلحہ ختم ہو جاتا ہے تو بس یہ لوگ جو ہے کیا ہتھیار ڈال دیں گے. ایسا نہیں ہے، بہت سارے وہ خود تیار کر لے رہے ہیں اور بہت کم پیسے میں تیار ہو جا رہا ہے، اور جس کے روکنے کے لیے آئرن ڈون اس کا اسرائیل کا، جس میں ملینز آف ڈالر خرچہ کر کے اس کو آگے جانا پڑتا ہے. آپ نے کئی چیزیں بتائیں اس میں. ایک تو یہ کہ اسرائیلی میڈیا جو کچھ بتا رہا ہے اس سے بہت صاف ہے کہ اندر بے چینی ہے. وہ استعفوں کی بات بھی بتا رہا ہے، وہ آج کے 50 سے زیادہ راکٹس کا حملہ بھی بتا رہا ہے، اور وہاں جس قسم کا پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، ابھی پچھلے ہفتے 7.5 لاکھ لوگوں کی تعداد بتائی گئی تھی جیروسلم میں جو پروٹیسٹ ہوا ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ مسجد الاقصی
तक ये नहीं पहुंच सकते, वहां नामुमकिन है। रेजिस्टेंस फोर्स की ताकत काफी बढ़ चुकी है। अब आप ये बताइए कि ये जो अभी सीरिया में हमला हुआ, सीरिया में हमले के बारे में जो इजरायली मीडिया ने बताया है, वो ये बताया कि ईरान के IRGC का कोई ठिकाना था, उस पर हमला किया है और वहां से कुछ लोगों को जिंदा उठा करके लेके गए हैं। आपके पास क्या कोई इस किस्म की कोई इत्तला है? देखिए, जहाँ तक जिंदा उठा के ले जाने की बात है, ये तो हवा में बात करने वाली बात है कि जिंदा उठा के लेके गए। और ये तो कुछ देर के लिए इस्राएली मीडिया ने अपने जो है ना ट्विटर पे या अपने इस पे जो है क्या है इसके जरिए से जो है क्या नेट पे उसने लगाया था और फिर फौरी तौर पे उसको हटा दिया उसने कि भाई वो चीज वहां तक बोलो, झूठ जहां तक चल जाए। और अगर वो झूठ मजाक की हद पे पहुंच जाएगा तो फिर झूठ भी नहीं रहेगा, फिर तो जो है क्या है जलीलो खार हो जाएंगे। तो ये तो कोई बात नहीं थी। आम लोगों का भी और फौजियों का तकरीबन 16-17 लोग जो है क्या जान बहक हुए और तकरीबन जो है क्या 70-75 लोग जख्मी हुए हैं और एक बड़ा हमला था। और ये जो जगह थी, ये जो है क्या है, ये इंफॉर्मेशन सेंटर था, या ये कहें कि ये इसका जो है ना उसको कहते हैं कि जो है ना मरकज़ुल मालूमात, जिसमें बहस जुस्तजू की जाती है। तो वो एक सेंटर था सीरिया का, सीरियन गवर्नमेंट का था वो, जिसपे इसने हमला किया। इससे पहले भी कई ऐसी जगह पे उसने हमले किए हैं जो बड़े बड़े सेंटर हैं, जिसमें इंटेलिजेंस सिस्टम है या मसलन असलहे की जो है क्या है या राडार का मसलन जो है क्या निजाम का मालूमात है, तो उस पे इसने इसराइल ने हमले किए हैं। इससे पहले भी उसी तरीके का फिर ये 3-4 दिन पहले भी उसने हमला किया है। और ये जो बात हो रही थी कि भाई जिंदा उठा लिया गया है, ये तो उसकी खुद उसने जो है क्या है फौरन जो है उसको हटा लिया, उसको जो अखबार में जो दिया था। इसकी कोई और दूसरी हकीकत दूसरी नहीं। बात दूसरी बात यह भी कि अगर वो वाकई जिंदा लोगों को उठा करके ले जाता तो वो सबूत के तौर पर मीडिया के सामने उन्हें पेश करता। ऐसा भी बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, मीडिया के सामने बिल्कुल कुछ नहीं। पेश नहीं किया गया। तो वो एक झूठी खबर शायद अपने लोगों में मॉरल जी। उनका मजबूत करने के लिए ये कोशिश की गई हो। इसके इजराइल की तरफ से, अच्छा आपने एक बात बहुत शुरू में जंग के शुरुआत के हालात में एक बार आपने बात बताई थी, हम उसे वेरीफाई नहीं कर सके, लेकिन मैं आज एक बार फिर पूछ रहा हूं और उसका जिक्र मैंने दूसरे एपिसोड्स में भी कहीं कहीं किया है। वो ये कि शुरुआत में जब इजरायली फौजियों के डेड बॉडीज इकट्ठी की गई और किसी एक जहाज में उन्हें लोड किया गया और उनको बाद में साइप्रस की तरफ भेज दिया गया उस जहाज को, क्या उस किस्म की खबरें उसके बाद भी या किसी ऐसे जरिए से आई हैं जिससे ये ज्यादा बेहतर समझा जा सके? इसकी खबरें तकरीबन समझें कि इसराइली फौजियों ने अपने मोबाइल से 3 जगह की, जो बड़े-बड़े जो फ्रीज़र होते हैं जिसमें जो है मुर्दे रखे जाते हैं, उसकी जो है क्या है फौजियों ने अपनी तरफ से, जबकि बहुत ही जो है क्या ज़्यादा तौर पे जो है क्या सख्त मना है किसी भी तरीके को भेजना इसराइली गवर्नमेंट की तरफ से, तो उन लोगों ने बनाने के बाद फिर दिखाया भी, भेजा सबको, फिर फौरी तौर पे वो हट गई। सोशल मीडिया में आई, फिर फौरी तौर पे जो है हट गई। उसके अलावा मसलन जो है क्या मीडिया में डाली गई इंटरनेट के ज़रिए से, इसमें सब पूरा, फिर उसको हटा दिया गया। पूरी इनकी कोशिश ये है कि कोई भी चीज़ बाहर ना जाए। अभी मैं आपको इसके हवाले से बताऊँगा, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ये जो अरबईन के दिन जो हमला हुआ था, जो अभी हमला शहीद फवाद शुक्र के शहादत के बाद जो हमला किया था हिजबुल्लाह ने उस बेस पे इसराइली, तो उन्होंने कह दिया 10 किलोमीटर तक का बंद कर दिया था और खबर भी नहीं की थी। अभी पिछले दिनों इसराइली मीडिया ने इतराफ किया है, ये पहला इतराफ है ये, उसके बाद हाँ। कहता है कि उस हमले में हमारे 24 फौजी मारे गए और तकरीबन 45 से ज्यादा जख्मी हुए। ये पहली बार इतराफ हो रहा है कितने दिनों के बाद। अभी आते रहेंगे धीरे धीरे करके जो है क्या है, ये इनके इतराफात कबूल, ये खुद इतराफ करेंगे क्या कुछ हो रहा है, लेकिन ये बहुत ही अंदर रख रहे हैं, इतना छुपा के ताकि जो है कि लोगों को पता न चल सके क्या कुछ हो रहा है। अभी उसके अलावा भी अगर हम देखें, दूसरी तरफ देखें कि जहां पे उसके इसराइली हालात दाखिली इकोनॉमिक के तौर पे जब देखेंगे ना, बहुत बुरा हाल हो चुका है। खुद अमेरिका की एक इंटेलिजेंस की खबर मैं आज सुबह पढ़ रहा था, जिसमें पेंटागन के
ایک ذمہ دار نے اس چیز کی خبر دی ہے، اور اس کمپنی کی کہ جس کمپنی کی انگلینڈ کی کمپنی کی ذمہ داری جو ہے بحری راستوں کی خبر رکھنا، اس کا جو ہے کہ راسل گروپ، اس نے یہ کہا ہے کہ سمندری راستوں کی ریڈ سی میں بالخصوص جب سے حالات خراب ہوئے ہیں، یعنی 7 اکتوبر 23 سے لے کے مئی 2024 تک کا جو نقصان ہوا ہے 1.25 ٹریلین ڈالر کا، 1.25 ٹریلین ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ اب صرف ایک کا ادھر لیجئے گا، اب اسی طرح سے آپ دیکھتے جائیں کہ کتنا کچھ اس کا نقصان وہاں پہ مسلسل ہو رہا ہے۔ اب اسی کے دوران کل کی خبر، کل جو ہے کہ ہازن اوور جو ان کا تھا بحری بیڑا، اس کو اٹھا لیا، اس کے بدلے میں ایک جو ہے کیا بحری بیڑا لے کے آئے تھے روز فیلڈ، کون؟ امریکہ، ریڈ سی میں، بحر احمر میں، اور اس کے ساتھ بہت سارے اور بھی جو ہے کیا جہاز تھے، جنگی جہاز تھے۔ اور کل جو ہے پرسوں اس نے اعلان کیا تھا کہ اب مڈل ایسٹ کو یہ چھوڑ رہا ہے، اور کل وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ اب یہاں پہ جو ہے یمن کے فوجی انصار اللہ کے اسپوکمین محمد علی حوثی صاحب نے کہا کہ روز فیلڈ جہاز کا بحر الاحمر کو چھوڑ کر جانا ان حالات میں، جبکہ ان کا نواں جہاز، یعنی امریکن ڈرون نواں جہاز MQ-9 9 تاریخ گرایا گیا ہے، نواں، 8 گرا چکے تھے پہلے، 9 تاریخ کو 9 تاریخ اور نواں جہاز گرا ہے۔ اور اس جہاز کے ملبے کو اس کے جو حامی ہیں، امریکہ کی فوجیوں کے جو امریکہ کے جو حامی لوگ ہیں، وہ جو معرب ڈسٹرکٹ کے، انہوں نے اس کو ملبہ لے جا کے واپس دیا ہے۔ اب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، ابھی ایک انٹرنیشنل پریس کی طرف سے جہاں پہ ایک ریڈیو جس کا نام جو ہے کیا ہے امریکن آواز، جو اس کو ساؤتھ امریکہ کہتے ہیں، تو اس میں کارل وائس آف امریکہ، وائس آف امریکہ، جی تو وائس آف امریکہ کے، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حالت ہماری جو ہے نا اتنی خراب ہو رہی ہے، شاید دوسری عالمی جنگ کے بعد بحری جہازوں پہ، بحری بیڑوں پہ آیا تھا جو ابھی آ چکا ہے یمن کی طرف سے۔ اب آگے چل کے وہ بیان کرتے ہیں کہ اب صرف راستہ، صرف سمندری راستوں کا معاملہ نہیں ہے، ابھی کچھ دنوں پہلے انصار اللہ کے قائد اور لیڈر سید عبد الملک بدر الدین الحوثی حفظہ اللہ نے اپنی تقریر میں ذکر کیا کہ اب ہماری فوج بری راستے کی تیاری کر رہی ہے۔ یہ تقریباً 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ تقاریر میں الگ الگ ابھی محمد علی حوثی صاحب نے، سکمان نے بھی، اور انہوں نے بھی ذکر کیا۔ اس کو لے کر وہ یہ کہتا ہے پینٹاگون کا جو ایک اپنا ذمہ دار، کہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بات ایسی کہی جا رہی ہے یا ہم اس کو ہلکے میں نہ لیں، جیسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ اس کو ہلکے میں نہ لیں، اس لیے کہ یہ لوگ بھی وہی ہیں جیسے جنوبی لبنان کے لوگ ہیں، یعنی جیسے سید حسن نصر اللہ کہہ دیں تو کر کے رہتے ہیں، ویسے سید عبد الملک حوثی بدر الدین حوثی جب کہہ دیتے ہیں تو وہ کر کے رہتے ہیں۔ اب مطلب یہ ہے کہ صرف سمندری راستوں کا معاملہ نہ تھا روکنے کا، اب وہ سمندری راستے سے بڑھ کر ایک دوسرا قدم آگے بڑھا ہے، بری فوج کا بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی کہ ہماری بری فوج بھی تیار ہے داخل ہونے کے لیے۔ اب اسی کے حوالے سے مصر کا، ایجپٹ کا ایک روزنامہ الاخبار جو اہرام کے قریب میں تقریباً اسی نظریے کا ہے، اس میں ایک بات پرسوں لکھی تھی کہ اس میں اس نے ایک تجزیہ پیش کیا ہے اپنا، تجزیہ نگار نے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو بات کہی گئی ہے یمن کی طرف سے، تو اس کو جو ہے کہ ہلکا نہ لیجئے گا، صرف یمن کی طرف سے نہیں، یمن کی طرف سے تو لاکھوں کی تعداد میں ہی ہیں فوجی نوجوان پورے کے پورے، اور یہ سمجھے کہ جو ہے کیا تیار ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے بھی ہو سکتا ہے سیریا کے ذریعے سے، یعنی جولان کے ذریعے سے، یا پھر ادھر لبنان کے ذریعے سے۔ زیادہ احتمال یہ ہے کہ جولان کے ذریعے سے وہ اندر داخل ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جولان کا علاقہ تو سیریا کا ہے انٹرنیشنل لا کے اعتبار سے، UNO میں یہاں پہ ہے کہ جولان سیریا کا ہے جس پہ قبضہ کر رکھا ہے اسرائیل نے، تو وہاں پہ اس کے ذریعے سے داخل ہونا، اور یہ جو ہے نا بہت نازک علاقہ ہے اسرائیل کے لیے جولان کا، جس کو کہتے ہیں کہ جو ہے نا دکھتی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھنے کی بات ہے۔ وہ جو ہے نا مصری اپنا تجزیہ نگار کہتا ہے کہ اگر یہاں سے داخل ہو رہے ہیں تو یہ وہ دکھتی رگ ہے اسرائیل کے لیے کہ اس سے زیادہ دکھتی ہوئی رگ اور کوئی نہیں ہے، اور یہاں سے داخل ہونے میں بھی بڑا آسان ہے ان کے لیے، اور داخل ہونے کے لیے کوئی
کیا نام ہے انٹرنیشنل طور پہ کوئی روک بھی نہیں سکتا. کیوں کہ وہ سوریا کا ہے. یو این میں باقاعدہ جو اقوام متحدہ نے اعتراف کیا ہوا ہے اس کا ہے, اس کو اسرائیل نے قبضے میں کر رکھا ہے. یہ بھی ایک بات آگے چل رہی ہے. اب دیکھیں ان تمام چیزوں سے اگر ایک نتیجہ نکالا جائے کاظمی صاحب, تو سمجھ لیں کہ انشاءاللہ تعالی مسجد اقصی کی آزادی دور نہیں ہے. وہ بالکل ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے کہ جو حالات پوری طرف سے چل رہے ہیں, دشمن کا روز بروز کمزور ہونا اور اللہ پہ ایمان رکھنے والے اور اس کی ذات پہ مقدسات کی حفاظت کرنے والے, اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے جو جوان نکلے ہیں, ان کا پورا اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور توکل کے ساتھ ان لوگوں کا آگے بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دن دور نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. جی, آپ نے 2-3 چیزیں بہت اہم کہیں. میں بھی چونکہ جغرافیہ کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں, جغرافیہ میں نے پڑھا ہے گریجویشن میں نے, تو وہ اس علاقے کے بہت سی چیزیں میرے ذہن میں ہیں. تو ایک تو یہ کہ یہ جو باب المندب جسے کہا جاتا ہے, جو اس وقت حوثیوں کے ہاتھ میں ہے, یہ ریڈ سی سے اگر پوری طرف سے نارتھ کی طرف کو اوپر بڑھا جائے تو مقبوضہ فلسطین اسرائیل کا وہ کنارہ سامنے آتا ہے جہاں ایلات یہ ہے بندرگاہ, اور یہ وہ تقریباً یہ راستہ وہی ہے جس کے ایک طرف مصر میں شرم الشیخ اور دوسری طرف جو سعودی عرب میں نیوم جو شہر بسایا جا رہا ہے, ایم بی ایس بسا رہے ہیں, اور وہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ وہ اسرائیلی یہودیوں کے لیے عیاش گاہ تیار کی جا رہی ہے. ہمیں یاد ہے کہ تقریباً 2 سال پہلے اس کے ٹرمپ کے آخری مہینے میں وہاں نتنیاہو آئے تھے محمد بن سلمان سے ملنے کے لیے, امریکی فارن منسٹر کے ساتھ. تو یہ بالکل جغرافیائی ایسا ہے کہ اگر جیسے کہ امریکی یہاں سے فرار ہو رہے ہیں, تو یہ والا راستہ بھی ان کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت ہی آسان ہے. دوسرا جو راستہ آپ نے بتایا کہ سیریا کے ذریعے, گولان کے ذریعے اسرائیل میں داخل ہوا جا سکتا ہے, اور جغرافیائی طور پر یہ والا علاقہ بھی یمن سے اگر ایران تک پہنچ جاتے ہیں, جو نسبتاً ایران کے کنٹرول میں ہے, جس کو اسٹریٹ آف ہارموز کہا جاتا ہے, تو وہاں سے اور سیریا کے گولان تک کسی بھی مخالف کوئی حکومت نہیں ہے. یعنی ایران, عراق, سیریا بالکل سیدھے گولان تک پہنچتے ہیں. تو جغرافیائی طور پر یہ دونوں طرف سے ممکن ہے جو بات یمن کے لیڈرز کہہ رہے ہیں. اب جو میں ایک بات کہنے والا ہوں, جو پوچھنے والا ہوں آپ سے, دیکھیے اگر کوئی شخص نتنیاہو کی جگہ بیٹھا ہو اور وہ اپنے ملک کو, جو بھی اسے کہا جائے, بہت سے ملک نہیں اسے ملک نہیں مانتے, ایران نہیں مانتا, اس کو بچانے کے لیے وہ کوشش کرے, تو اس کے لیے تو بہترین راستہ یہی ہے کہ وہ جنگ بندی کرے, چونکہ دشمن سب طرف سے سر پہ کھڑا ہوا ہے, یمن, سیریا, ایران, لبنان, اور یہ سب بالکل مضبوطی سے کھڑے ہوئے ہیں. ایسی حالت میں نتنیاہو جنگ بندی نہیں کر پا رہے. آخر ان کے دماغ میں کیا کچھ چل رہا ہوگا؟ آپ لبنان میں بیٹھے ہیں, آپ کے آس پاس یہ چرچا بھی تو ہوتی ہوگی نا؟ جی دیکھیں, یہ جو مسئلہ ہے اسرائیلیوں کا, بالخصوص جو ہے کیا نتنیاہو اور اس کی جو جماعت ہے حکومت میں, کہ جس کے ذریعے سے حکومت بنائی گئی ہے, بن غفیر اور یہ, اور ایتھمیر کے ساتھ جو ہے نا وہ تیسرے صاحب بھی ہیں, کبھی کبھی ان کی بھی جو ہے کیا دماغ جو ہے کیا الٹا ہوتا ہے. جی یہ بھی جو ہے کیا کبھی کبھی الٹے ہوتے ہیں پھر صحیح ہوتے ہیں. ان کا جو معاملہ ہے ابھی کاظمی صاحب, یہ لوگ اصل میں اگر ہم صحیح دیکھیں نا, اگر صحیح معنوں میں اگر تجزیہ کیا جائے ان تمام چیزوں سے ہٹ کر, دشمن سے ہٹ کر اگر صحیح دیکھا جائے نا, تو یہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں بہت سارے کیسز میں. ان لوگوں کا جو ہے نا اسی طرح سے جنگ کی حالت میں اسرائیل کا رہنا ان کی بقا کا ذمہ دار ہے, ان کی سیاسی زندگی کا, اور ان کا جو ہے کیا ہے جیل سے باہر رہنے کی جو ہے کیا ہے ذمہ دار ہے. جس دن یہ جنگ بند ہوئی نا, اور یہ تو سمجھ لیں کہ پوری اسرائیلی عوام اس حکومت سے عاجز ہے, جس دن معاہدہ ہوا, اگریمنٹ ہوا جنگ بندی کا, سمجھ لیں دوسرے دن یہ حکومت ختم ہوگی اور الیکشن کا مطالبہ شروع ہو جائے گا, نیا الیکشن کرایا جائے. جب الیکشن حکومت ختم ہو گئی تو پھر وہ جو کچھ گورنمنٹ کی طرف سے پروٹوکول ملتا ہے,
منسٹروں کو، پرائم منسٹر کو، وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدھے اندر آپ آئیے، تشریف لائیے، آپ کو مہمان بنایا جائے گا۔ یہ چیز ذہن میں۔ اب وہ جو ہے کہ اپنی ذاتی فائدے کے لیے چاہے پورے اس کیان کو، وہ جس طرح سے ابھی آپ نے کہا کہ میں ملک تو ہم کہتے نہیں، کیان ہے یہ، موقع طور پہ جو ہے کیا ہے سمجھ لیں کلا کے رکھ دیا گیا ہے، تو چاہے وہ ختم ہو جائے، چاہے اس کی اپنی خود پارٹی کی سیاسی جو ہے لائف ہے آگے کی وہ خطرے میں آ جائے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ وہ صرف اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں۔ جبکہ اتنا سب کچھ کہا گیا ہے، امریکہ نے کہا ولو ظاہری میں لوگوں کو دکھانے کے لیے صحیح کہ بھائی جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہے، یہ جو تم کر رہے ہو غلط ہے، مان جاؤ، آ جاؤ، تم مثلا جو ہے کیا بیٹھو، اگریمنٹ کر لو، کسی طرح سے جو ہے کیا جنگ بندی ہو جائے، کچھ بھی ہو، چاہے وہ کہہ رہا ہو، چاہے مثلا فرانس کی طرف سے ہو یا جرمن کی طرف سے ہو۔ اگر عقل مند، اگر یہ خود یا اس کی جگہ پہ اگر کوئی عقل مند ہو، تھوڑی بار عقل استعمال کرے، تو فوری طور پہ جنگ بندی کے لیے ان کی اپنی شرطوں پہ، یعنی ریزسٹنس گروپ کی اپنی شرطوں پہ جو ہے کیا ہے وہ تیار ہو جائے گا۔ کیوں کہ بھائی جتنی دیر یہ جتنے دن اور جنگ چلے گی اور اسرائیل کھوکھلا ہوتا جائے گا۔ اب داخلی طور پہ ابھی تو ایک خبر آئی ہے یہ کہ 1000 سے زیادہ بڑے بڑے جو ہے کیا ذمہ داروں نے جو ہے کیا استعفے دیے ہیں، یہ جن کا اگریمنٹ ہوا تھا انہوں نے اپنا اگریمنٹ ختم کر دیا تو دوبارہ اگریمنٹ جو ہے کیا نہیں کرا رہے ہیں، یا اگریمنٹ ختم ہونے سے پہلے اپنے آپ کو جدا کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، اور اقتصادی طور پہ جو حالت جو خراب ہے وہ اپنی الگ طور پہ ہے، اور انٹرنیشنل لیول پہ اس کا امیج اسرائیل کا جو طوفان الاقصی کے بعد ہوا، اس سے پہلے پورے 75 سال کی تاریخ میں نہیں ہوا ہے کاظمی صاحب۔ کبھی جو ہے کیا انٹرنیشنل کورٹ میں لاہائی میں اسرائیل کو بحیثیت مجرم نہیں کھڑا کیا گیا، صرف پہلی مرتبہ 76 سال کی زندگی میں پہلی مرتبہ ساؤتھ افریقہ کے کیس دائر کرنے کے بعد، اور پھر اس کے ساتھ جزائر بھی شامل ہو گیا اس کیس میں، اور اس کے علاوہ دوسرے بھی ممالک اور یہ لوگ بھی شامل ہوئے ہیں، تو پہلی مرتبہ باقاعدہ طور پہ نتنیاہو کو مجرم قرار دیا گیا ہے انٹرنیشنل کورٹ میں، ورنہ اس سے پہلے کسی کی مجال بھی نہیں تھی۔ اس سے پہلے کتنے نہیں اس نے جو ہے کیا جرم کیے ہیں اسرائیلی فلسطینی بیچاروں کے حق میں، کتنے نہیں گاؤں اجاڑے، کتنے نہیں شہر اجاڑے، کتنے نہیں وہ ریفیوجیز کے جو خیمے تھے کیمپ کو اجاڑا، اس نے کیا کچھ نہیں کیا۔ لیکن یہ پہلی مرتبہ جو طوفان الاقصی کی جنگ کے بعد ہوا ہے۔ اچھا ایک سوال آخری، ہمارے پاس وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے، ایک سوال بہت ہی اہم ہے۔ میں نے خود چونکہ جنگ کور کی ہے، 2003 عراق جنگ جو امریکہ نے صدام حسین کی حکومت کے خلاف لڑی تھی، اور جنگ میں کیسے کیسے، حالانکہ وہ جنگ بالکل مختلف تھی، یہ جنگ بالکل مختلف ہے۔ اس جنگ کے شروع ہونے کے بعد جو لبنان کے آس پاس کے علاقے یہودی آبادیاں ہٹی ہیں، وہاں لوگ اب نہیں رہتے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ میں ایک بار کوئی بڑے رائٹر کا آرٹیکل دیکھ رہا تھا کہ یہ پہلی بار ہے جب کوئی ایک بفر زون اسرائیل کے اندر بنا ہے، یعنی وہ ایسا زون جو خالی ہے، اور اس میں وہ کامیاب ہوا ہے حزب اللہ۔ اب آپ ایسی جگہ ہیں اور آپ کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، آپ کے بہت سے استاد بھی دوست ہوں گے، ظاہر ہے جب آپ وہاں پڑھاتے ہیں، کیا کبھی کہیں ایسی چرچا، کوئی ایسی انفارمیشن، کوئی ایسے امکان کبھی کسی نے ظاہر کیے، یا اس پر کبھی کیا کوئی بات ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر آج جنگ بند ہو جائے تو کیا یہ جو بفر زون بنا ہے جہاں سے یہودی فرار ہیں، یہاں کبھی حزب اللہ یہودیوں کو واپس آنے کی اجازت دے گا؟ اب دیکھیں یہ بڑا مسئلہ اس طرف سے نہیں ہے، اب مسئلہ اسرائیلی عوام کا ہے۔ اسرائیلی عوام یہ کہہ رہی ہے کہ جنگ بند ہو جائے، جنگ بند ہونے کے بعد جب تک کہ جو ہے نا قوت الرضوان کا نام جو ہے کیا اسرائیلیوں کے ذہنوں میں وہ بالکل ایسا خواب ہوا ہے کہ نیند میں بھی سوچتے ہیں تو بھاگنے لگتے ہیں بالکل سے پاگلوں کی طرح سے، کہ جب تک یہ لوگ ہیں وہاں پہ ہم واپس نہیں جائیں گے۔ اور یعنی مجھے مطلب اور آپ نے بھی بتایا کہ وہاں کے جو لوگ گئے ہوئے ہیں دوسرے علاقوں میں، حزب اللہ کی طرف سے ان کو ڈائریکٹ SMS کے ذریعے میسیجز بھیجے جاتے ہیں کہ آپ ٹیلی فون کال کیے جاتے ہیں کہ آپ واپس آنے کے بارے میں مت سوچ لینا۔ تو کیا یہ اب تک اگر جنگ مثال کے طور پر بند ہو جائے
تو یہ ایریا کبھی کیا اسرائیلی پھر قبضہ کر سکیں گے؟ پھر میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں اس کو، آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ اسرائیلی فوجی رہ سکتے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں، مجھے تو نہیں لگتا کہ عوام دوبارہ وہاں پہ آ پائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس نے اپنی حکومت کی حقیقت کو جان لیا ہے عوام نے۔ اب تک یہ 75 سال میں جو لمبی لمبی چھوڑتے تھے، جو بے پر کی اڑاتے تھے، اب اس کو جو ہے کیا اس جنگ میں طوفان الاقصی نے جس طریقے سے بقول ابو عبیدہ اسپوکسمین کے کہ اس جنگ نے بہت ساروں کے چہروں سے نقاب الٹ دیے ہیں، اسی طریقے سے اسرائیلی حکومت کی نقاب الٹ دیے اسرائیلی عوام کے سامنے۔ اب اسرائیلی عوام سمجھ گئی ہے کہ کتنی طاقت ہے، کتنا دم خم ہے اسرائیلی حکومت میں، فوج میں، انٹیلیجنس میں۔ دھوکہ دے کے مار دینا اور ہے، اور میدان میں اتر کر مقابلہ کرنا اور ہے۔ اور دور سے بیٹھ کے جو ہے کیا ہے انٹیلیجنسی طور پہ یا مثلا اسلحے کے ذریعے سے جو آج کل ترقی یافتہ دور ہے اس میں یہ کرنا اور ہے، اور میدان میں باقاعدہ طور پہ اترنا اور ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے نا اتنا جلدی وہاں کی عوام اپنی جگہ پلٹ کر آئے گی۔ جیسے ساؤتھ لبنان کے لوگ جنگ بند ہونے کا اعلان ہوا، دوسرے دن صبح ہی جو ہے کیا اپنی جس کے پاس سائیکل، جس کے پاس بائک ہے، جس کے پاس گاڑی ہے، لے کے فوراً نکل گئے۔ اب یہ نہیں پوچھتے کہ بھئی پتہ نہیں ہو سکتا دوبارہ حملہ ہو جائے، کچھ بھی نہیں۔ یہاں پہ جیسے 2006 میں ہوا، اس سے پہلے 2000 میں ہوا، جیسے 2006 کا اعلان ہوا کہ بھائی جو ہے کیا ہے جنگ بندی کتنے بجے، 7:30 بجے بند ہو جائے گی، تو 7:30 بجنے میں 5 منٹ باقی تھے۔ اس کا جو ہے فرانس کا ایک نیوز پیپر والا، بلکہ ایک جو ہے کیا اپنا جرنلسٹ لکھتا ہے کہ کیا کہنے ان لوگوں کا کہ 5 منٹ باقی ہیں، تو 5 منٹ کے اندر انہوں نے 25 میزائل داغ دیے۔ کس نے؟ جنوبی لبنان سے اسرائیل کے اوپر۔ پھر جا کے جو ہے جنگ بند ہوئی۔ یہاں پہ اعلان ہوا جنگ بندی کا، اور 1 گھنٹے کے اندر لوگ جو ہے واپس جانا شروع ہو گئے۔ اور یہ اسرائیل میں ایسے نہیں ہو سکتا۔ اسرائیلیوں کا ایک تو موت سے بھاگنا، اور دوسرا ان کی حکومت کی حالات کو دیکھ رہے ہیں وہ کتنے مضبوط ہے، تو اتنا جلدی میں نہیں سمجھتا کہ لوگ آ کے بسیں گے۔ ہاں اسرائیلی فوجی اپنی چھاونیاں ہو سکتا ہے بنی رہیں۔ اور دوسری طرف جو اسرائیلی میڈیا میں جو ڈسکس ہو رہا ہے کہ اب صفد پر ٹارگٹ کیا گیا ہے، اب اس کے علاوہ کچھ اور علاقوں پر بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، اور وہ علاقے بھی شاید خالی کرنے پڑے اگر یہ جنگ لمبی رہی۔ اور دوسری بات یہ کہ جتنے یہ ریزسٹنس گروپس کے لوگ ہیں وہ صاف کہہ رہے ہیں سیدھے سیدھے، اگر حماس کے لوگ، اگر فلسطینی لوگ کوئی معاہدہ کرتے ہیں جنگ بندی کا، تو وہاں سے بھی حملے بند ہو جائیں گے۔ لیکن اسرائیل کی جو لیڈرشپ ہے، جو پرائم منسٹر ہیں، وہ ابھی ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ کے جیتنے کا انتظار کر رہے ہیں شاید، اور تب تک اسرائیل کتنا بچ پائے گا یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ کوئی خاص بات رہ گئی ہو جو کور نہ ہوئی ہماری آپ کی بات میں، کچھ اگر باقی رہ گیا ہو تو وہ بھی آپ بتا دیجئے۔ تو بس یہ کہ اس میں سے ایک چیز کا میں خبر یہاں پہ دے دوں کہ ابھی ایک جو جہاز ریڈ سی میں جس کو 22 دن ہو گئے جل رہا ہے، یہ امریکن خبر رساں ایجنسی کے مطابق ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہے، امریکن خبر رساں ایجنسی، کہ اس جہاز سے پیٹرول یا ڈیزل باہر نکل بھی نہیں رہا ہے، کہ جس کی وجہ سے آگ لگی ہے، لیکن اس میں آگ جل رہی ہے، لگی ہوئی ہے۔ 22 دن سے ابھی تک بجھانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ اب اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ بھائی وجہ کیا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہو رہا ہے کہ امریکہ بھی جس طریقے سے یعنی نارتھ فلسطین کے علاقے کو اسرائیلی حکومت نے نظر انداز کر دیا، یا ان اسرائیلیوں کو کہ جو مثلاً حماس کے پاس ہیں ان کو چھڑانے میں دیری یا نظر انداز کیا، اسی طریقے سے ریڈ سی بحر الاحمر میں جن جہازوں کا حال ہو رہا ہے، جس کی حفاظت کے طور پہ اس نے امریکہ نے دعویٰ کیا، انگلینڈ نے دعویٰ کیا، اور فرانس، باقی ممالک نے کہ ہم اس راستے کو بالکل محفوظ کریں گے، اب وہ بھی چھوڑ کے بھاگ رہا ہے۔ اس میں آگ لگی ہوئی ہے، اس کو بجھانے کی کوشش نہیں ہو رہی ہے۔ روزفیلٹ جو دوسرا بحری بیڑا ہے اس نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی مشرق وسطیٰ سے۔ اب یہیں سے اندازہ لگائیں، یعنی بالکل صاف اشارے ہیں کہ ہار کا اعلان باقی ہے۔ ہار کے اشارے تمام سامنے آ چکے ہیں، اسرائیل کے اندر سے بھی اور امریکہ سے بھی، واشنگٹن سے بھی، ہر طرف سے۔ اب اس کا اعلان نہ ہو، لیکن اتنی بڑی تعداد میں افسروں کا، فوجی اور خفیہ اداروں کے افسروں کے
استعفے اور اس کے ساتھ ساتھ جو فوج میں جنہیں لانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ نہیں آتے. اور ایک خبر یہ بھی کہ جب یہ انٹرنل سیکیورٹی منسٹر ایتمر بن غویر وہ یہ کہتے ہیں کہ میری مرضی کے بغیر کسی کی بھرتی نہ کی جائے, کسی اونچے عہدے پر نہ لایا جائے, کوئی ایک آتا ہے تو 6 استعفیٰ دے کر کے چلے جاتے ہیں. تو جہاں ایسی حالت ہو افراتفری کی, وہ ہارا ہوا ہی ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ انشاءاللہ بہت جلد امید ہے کہ مسجد الاقصی آزاد ہوگا. بہرحال مسجد الاقصی مسلمانوں کے لیے سمبل تو ہے ہی, دنیا کی انسانیت کی آزادی کا بھی سمبل ہے کہ وہ آزاد ہوگا تو دنیا کے لوگ ظلم سے ایک طرح سے نجات پائیں گے. بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. دھنیہ واد, شکریہ. جے بھارت, جے ہند. میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں. اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ, انسٹاگرام, فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں.